आज का सबक इस शेर के साथ मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज वाला पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू की किताब जिसका नाम है दरख्शा, उसी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है फरार। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए चैप्टर को बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए और देखते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग में लिखा हुआ है फरार। महमूद, माँ की करख्त आवाज महमूद के कान में गूंज गई। वो बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। उसका नाम खतरे की घंटी की तरह उसके कान में बज रहा था। वो भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरवा जिस्म गुस्से से कांप रहा था, जैसे तंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा हो। माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया। गोया यह मंजर इसके लिए नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नजरें नीचे किए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हो गया। ये मनफ़िआलाना अंदाज आने वाली आफत के मुकाबले में उसका तन्हा हथियार था। बुला उन्हें बाहर से, महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा। आपको बुला रही हैं, महमूद ने रुकते रुकते कहा। मुझसे क्या काम है? गुस्से में हैं तो हवा करें। उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। अच्छा चलो आता हूँ, उसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा। महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज़ में गरजने लगी। तुमने मेरी मिट्टी पलीद कर डाली। नौज उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की। आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी? महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ हाँ, मैं हूँ, इस मचाती हूँ, पागल सरी सब कुछ हूँ। अरे भाई, मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुंह जो चाहो कह लो। हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा? जाने दो, मैं रजील सही, कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब एक मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा का वास्ता कुछ बताओ भी तो। आहा, कैसे भोले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं। बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि उस मोए वकील के यहाँ ना जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। इसकी जोरू तो डाइन बनकर मुझे निगलने की फिक्र में है और तुम उससे घुल मिलकर मीठी मीठी बातें किया करो। अरे भाई, आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें तो खामोखा शक पैदा हो जाता है। महमूद की माँ ने और चीख चीख कर बोलना शुरू किया। हजारों गालियां वकील को दी, सैकड़ों सलावातें महमूद के पापा को सुनाई। महमूद अपनी उम्र के 10वीं ही साल में यतीम हो गया और बाप के मरने के थोड़े ही अरसे बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। किस्मत ने उसे उसके असरत ज़दा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। ज़िंदगी की दुश्वारियाँ उसके लिए एक
نامہر لیکن عاقبت اندوش استاد بن گئی۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر استوری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیزی ہوتی جاتی۔ اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاج اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے اس کی بچپن، طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھی کمال جاوید بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویر اس کے آگے کھینچتے محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار، تمہارے سینے میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تاک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا، عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا۔ خیر، مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو، یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں۔ اور بھئی، تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں۔ کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی۔ رومان، عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یارانہ تکیہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریسٹورنٹ میں چلنا، لیتے آنا اپنی کسی ماہ پارہ کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر چکا پچھتانے لگا ہو، اور نتائج کے موہم لیکن ہوش پربا تصورات و کفایات کے سانچے میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ رہ کر اس کی نبض ڈھونڈنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اسی غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ محبوط کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ قاری
ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ گویا عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جیسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹر مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھیں، اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگی۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانیاں اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پینڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزور کی طرح زندگی گزارتا رہے گا۔ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیفیت مآبوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اسی شادی کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہ اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن عمر زیادہ نہ تھا، اسی لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی از سرِ نو چھیڑ چھاڑ کرائی۔ بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کے خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں مہنگ ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی۔ شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی۔ لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حرکت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرے کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محبوب کو زمان و مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک حیرت ناک تھرتھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جھاڑ لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مجاز پرسی کی، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھی ہی نہ ہو۔ لفظ و معانی۔ کرخت کا معنی ہوتا ہے سخت بھاری آواز۔ فروا کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ تند کا معنی ہوتا ہے تیز۔ روبرو کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے۔ مٹی پلید کرنا، عزت برباد کر دینا۔ عسرت زدہ، معاشی تنگی کا شکار غریب۔ صغرِ سنی، بچپن کی عمر، عزم، ارادہ۔ افسانہ فرار، ڈاکٹر محمد محسن۔ تعارف، انٹروڈکشن سلائیڈ۔ سبق کا نام فرار افسانہ۔ مصنف ڈاکٹر محمد محسن۔ کتاب درخشاں، دوم 10ویں جماعت۔ افسانہ کا خلاصہ اور تشریح۔
لیسن سمری۔ پہلی سلائیڈ، محمود کا بچپن اور گھریلو ماحول۔ خوفناک گھریلو ماحول۔ کہانی کا آغاز محمود سے ہوتا ہے جو اپنے کمرے میں حساب کے سوالات حل کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک اسے اپنی ماں کی کرخت اور سخت آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر وہ ڈر سے کانپ اٹھتا ہے۔ والدین کی تکرار۔ محمود کی ماں انتہائی تیز مزاج اور غصیلی عورت ہیں جو ہر وقت اس کے نرم مزاج اور کمزور باپ پر چیختی چلاتی رہتی ہے اور انہیں تانے دیتی ہے۔ نفسیاتی اثر۔ روز روز کے اس گھریلو جھگڑے کو دیکھ کر بچپن ہی میں محمود کے معصوم ذہن پر عورتوں کی بد زبانی اور شادی کے رشتے کو لے کر ایک گہرا خوف اور نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری سلائیڈ، یتیمی اور ہاسٹل کی زندگی۔ والدین کا انتقال۔ محمود ابھی صرف 10 سال کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں بھی چل بستی ہے۔ غربت اور ماموں کا گھر۔ یتیمی کے بعد قسمت اسے اس کے اسرت زدہ غریب ماموں کے گھر پہنچا دیتی ہے جہاں کے ناموافق ماحول میں اسے قدم قدم پر ٹھوکریں ملتی ہے، لیکن انہیں مشکلات نے اسے مستقل مزاج اور مضبوط بنا دیا۔ یونیورسٹی اور اکیلاپن۔ محمود بڑا ہو کر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگتا ہے۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز لیکن حد سے زیادہ تنہائی پسند اس کا دوست عظیم لڑکیوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن محمود وہ ہمیشہ صنف نازک سے دور بھاگتا ہے۔ تیسری سلائیڈ، کامیابی اور شادی کا فیصلہ۔ ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمود مقابلے کے امتحان کمپیٹیٹیو ایگزام میں شامل ہوتا ہے اور اسے ڈپٹی کلکٹر کا معزز عہدہ مل جاتا ہے۔ شادی کا پیغام۔ ڈپٹی کلکٹر بنتے ہی بڑے بڑے گھرانوں سے اس کے لیے شادی کے پیغامات آنے لگتی ہیں۔ زبیدہ سے نکاح۔ زندگی کے اکیلاپن کو دور کرنے کے لیے وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی زبیدہ سے شادی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے کی جاتی ہے۔ چوتھی سلائیڈ، شادی کی رات اور فرار۔ خوف کی واپسی۔ شادی کے بعد جب محمود پہلی بار زمانے مکان دلہن کے کمرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ نفسیاتی الجھن۔ دلہن کے پاس پہنچتے ہی اس کے ذہن پر بچپن کا وہ خوفناک منظر طاری ہو جاتا ہے جہاں اس کی ماں باپ پر حاوی تھی۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھی عورت دلہن نہیں بلکہ وہی غصیلی ماں ہے جو اس کی زندگی تباہ کر دے گئی۔ فرار۔ خوف کی وجہ سے اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈ پڑ جاتا ہے، زبان گونگا ہو جاتی ہے اور وہ اس حقیقت اور رشتے کا سامنا کرنے کے بجائے وہاں سے ذہنی طور پر فرار ہو جانا چاہتا ہے۔ یہیں پر افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔